अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। जो इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासी जमातों के पास ऑप्शंस महदूद रहती जा रही हैं। और बिलखसूस अगर बात की जाए सबसे मुतासरा जमात जो कि 2024 में होगी वो है तहरीक इंसाफ। और तहरीक इंसाफ के पास वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। और इसके अलावा जो दूसरी जमातें हैं, सियासी जमातें जो इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही हैं, उनके लिए मसाइल हैं ज़रूर, लेकिन वो उनकी तरफ से जो मसाइल हैं उनके पास वो इतने गमगीर नहीं है, इतने कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात पे मबनी नहीं है। लिहाजा जो इस टाइम पे मेन विक्टिम नज़र आती है वो तहरीक इंसाफ ही नज़र आती है। तो एक तो बात करेंगे आज तहरीक इंसाफ की प्लानिंग के हवाले से, चूंकि उनके पास बहुत ही कम वक्त रह गया है, उस हवाले से बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ के दरमियान यानी कि क़यादत के दरमियान, मेन स्ट्रीम क़यादत के दरमियान जो इख्तिलाफात की खबरें सामने आ रही हैं, जो इख्तिलाफात की वीडियो सामने आ रही हैं, उस पर बात करेंगे। और दूसरी बात ये करेंगे कि तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा, एक्चुअली बानी जिन्हें आजकल पता नहीं क्यों उनका मीडिया पे ऑल्दो के पैमरा में उनके इस एक चीज पे, इस एक नोटिस पे कि इमरान खान साहब का नाम भी नहीं लेना, उस पे पाबंदी की इंडोर्समेंट भी नहीं की, लेकिन फिर भी लोग मीडिया पे आके उनका नाम भी नहीं लेते। तो खैर बानी जो है तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब, उन्होंने जो एक मज़ाहमती रवैया कंटेनर्स पे रखा और जो एक मज़ाहमती रवैया उन्होंने अपनी यानी कि दौरे हुकूमत के बाद रखा, वही मज़ाहमती रवैया उन्होंने जेल के अंदर, ऑल्दो कि उन्हें एक लंबा अरसा हो चुका है जेल के अंदर, उसके बावजूद भी उनके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। माजी में जब उनके खिलाफ केसेस अदालत माफी चाहता हूँ, जो उनके खिलाफ केसेस जेल के अंदर ट्रायल्स होते थे उसमें वो बड़े ही मुतमिन और खुश नजर आते थे। लेकिन आज और कल क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे आज ही इसी वीडियो में। तो बात करते हैं आगाज में कि तहरीक इंसाफ के पास कुल मिला के अब जो दिन बाकी बचे हैं वो यकीनी तौर पे 4 दिन है। अगर इतवार का दिन निकाल भी दिया जाए तो 4 दिन बाकी बचे हैं तहरीक इंसाफ के पास। वो किस लिए बचे हैं और वो उन दिनों में क्या कर सकती है तहरीक इंसाफ, और ये जो खबरें सामने आ रही हैं कि इख्तिलाफात है पार्टी की मेन क़यादत में, वो किस हद तक दुरुस्त है वो बताते हैं आपको। कि सबसे पहले तो ये 4 दिन क्यों अहम है, क्योंकि 4 दिन में तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और वो रिजेक्ट हो गए हैं किसी वैलिड बुनियाद पे या किसी अनवैलिड बुनियाद पे, जो बिल्कुल ही जो एक जी शऊर आदमी है उसके समझने में भी वो उसको समझने से भी कासिर है कि ये मेरी जो एक दरख्वास्त है या जो मेरी एक मतलब मैंने एक अहलियत अपनी साबित करनी है, उसमें वो एलिगेशन लगा दिए गए हैं जो कि माजी में कभी देखने को नहीं मिले। अब बात यह है जनाब कि मैं इसलिए 4 दिन कह रहा हूं क्योंकि 9 तारीख को जो एक तरीकाकार होता है इलेक्शन कमीशन का, उसके मुताबिक 9 जनवरी आखिरी तारीख है कागजात नामजदगी के हवाले से कि जिस पे आप अपील कर सकते हैं और उसके हवाले से फैसले कर सकते हैं। और फिर अगर ये फैसले पेंडिंग होते हैं तो फिर ये अदालतों में जाएंगे। और अब पेंडिंग के अलावा भी अगर ये फैसले उनके हक में नहीं आते और फिर उनके उम्मीदवारान को वो कागजात नामजदगी फिर भी रिजेक्ट रहते हैं, तो भी जो है वो 9 जनवरी तक ही टाइम है। या बड़ी ही हद अगर इसे हम थोड़ा सा ब्रॉडर देख लें तो फिर उनके पास 2 और दिन और बचेंगे, क्योंकि 12 तारीख को हतमी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उम्मीदवारान की लिस्ट शाया करनी है। तो अब जो 9 मई वाला मामला है उसके बाद से ये मसाइल शुरू हो चुके थे और अब ये शिद्दत इसलिए इख्तियार कर रहे हैं क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एलिगेशन आए
ووٹنگ سمبل یعنی کہ بیٹ کے حوالے سے، اس کے علاوہ اس کے بعد جو معاملات ہوئے کہ جو کاغذات نامزدگی جنہوں نے جمع کروائے، اور پھر تصدیق کنندہ اور تائید کنندہ. اب یہ بھی میں آپ کو ذرا بتاتا چلوں کہ چونکہ میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہوتی ہیں تصدیق کنندہ تائید کنندہ، تو جو بیسکلی ایک بچے کی اٹیسٹیشن ہوتی ہے، اور اٹیسٹیشن میں وہ کوئی بھی 17واں یا 18ویں اسکیل کا شخص جو ہے وہ اس پہ اٹیسٹیشن کرتا ہے کہ یہ ہمارے علاقے کا رہائشی ہے، یا یہ میں اسے جانتا ہوں ذاتی حیثیت پہ، وہ کرتا ہے. تو اس حوالے سے بھی بہت سارے مسائل ہوئے ہیں. تو بیسکلی یہ تصدیق کنندہ اور تائید کنندہ کا جو لفظ ہے وہ اٹیسٹیشن کا ہی ایک ورڈ ہے. تو اب ایک تو بیٹ کے ووٹنگ سمبل یعنی بیٹ انتخابی نشان، اس کے حوالے سے جنگ لڑنی ہے، اور دوسری یہ کہ جو کاغذات نامزدگی جن کے جمع ہونے ہیں ان کے اگر نہیں ہوتے تو وہ بھی ایک بہت بڑا پریشر ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اگر یہ جو ووٹنگ سمبل نہیں ملتا تو تحریک انصاف بیسکلی انتخابات میں کسی بھی ایک نشان کے بغیر جائے گی. یعنی کہ اگر فار ایگزامپل میں تحریک انصاف کا ایک امیدوار ہوں اور میں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، تو میں کوئی بھی اگر مجھے سائن ملتا ہے، پین کا ملتا ہے، سوئچ کا ملتا ہے، ٹیلی ویژن کا ملتا ہے، موبائل کا ملتا ہے، تو میں وہ رکھوں گا. اور میرے ساتھ میرے 5 اور دوست ہیں تحریک انصاف کے، تو اگر انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تو یہ بالکل نہیں ہے کہ انہیں بھی پین، ٹی وی، موبائل یا وہی سمبل ملے جو مجھے ملا تھا. تو یہ ایسا نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے جو اس وقت موجودہ چیئرمین تحریک انصاف ہیں گوہر علی خان صاحب، وہ بہت پر امید تو نظر آتے ہیں، لیکن وہ بہت کوششیں بھی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ووٹنگ سمبل ہمیں مل جائے. ادروائز یہ مسئلہ بہت ہی گمگیر ہو جائے گا. اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے پاکستان میں، مجھے اب یہ بات کرتے اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن شرح خواندگی جو ہے وہ اس حد تک مطلب گر چکی ہے ہماری. اگر میں اسے عام زبان میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگوں کا جو ایک نمبر ہے، جو ایک تعداد ہے، وہ اس حد تک کم ہے کہ ہمارا تقریباً آدھا معاشرہ الف بے پہ ہی نہیں جانتا، اے بی سی ہی نہیں جانتا. تو اس کے لیے وہ کیوں کر مسئلے ہوں گے کہ جب انتخابات والے دن یعنی 8 فروری کو کوئی بندہ جاتا ہے، اور فار ایگزامپل جیسے میں نے پہلے آپ کو مثال دی کہ میں ہی ہوں تحریک انصاف کا ایک ٹکٹ ہولڈر، یا تحریک انصاف کی طرف سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، تو اب پہلی تو بات یہ کہ میرا نام ہے احمد ریاض بلوچ، تو وہ کسی ان پڑھ کو پڑھنا نہیں آئے گا. اب جو ایک مین کانسیپٹ چلتا تھا کہ بلے کے نشان پہ ٹھپا لگانا ہے، یا سائن کرنے ہیں، یا انگوٹھا لگانا ہے، تو وہ ہوگا نہیں. اب وہ جو سمبل ہے اس سے وہ سمبل بتانا بہت ایک معنی رکھے گا، اور کئی علاقوں میں فرق سمبل ہوں گے، تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو جائے گا. لیکن خیر یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پہ پھر ایک ڈیٹیل ویڈیو کر لیں گے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں گوہر علی خان صاحب، وہ اور تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جو اس وقت آپس میں محاذ آرائی کرتے نظر آ رہے ہیں، وہ ایک محاذ آرائی بیسکلی دو نظریات ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن جو گوہر علی خان صاحب کو سلیکٹ کیا ہے خان صاحب نے، اور میری نزدیک اگر وہ سلیکشن بہت ہی اچھی ہے تو میں اسے کہوں گا کہ وہ بہت اچھی ہے، کیونکہ وہ ابھی تک بڑے ہی دھیمے لہجے اور کمپیٹنسی کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، نہ کہ وہ جذباتی ہو کے اداروں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. بلکہ آج جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو شیر افضل مروت صاحب جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے کی اجازت طلب کی، اور پھر جب وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے تو انہوں نے بعد میں بیٹھ کے نیازی صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی. نیازی صاحب بھی جب انہوں نے حملہ شروع کیا سپریم کورٹ پہ اور چیف جسٹس آف پاکستان پہ، تو وہ بھی سائڈ پہ ہو گئے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو شیر افضل مروت صاحب ہیں جو کہ
کسی تعارف کے محتاج نہیں، پروگرام تو بڑھ گیا، تو ایسے معاملات ہیں۔ اور دوسری طرف ہیں ایک وہ چیئرمین جنہیں باقاعدہ طور پہ چیئرمین بنایا گیا ہے بانی پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے، تو وہ اگر میں آج کے دن تک اس ٹائم کے اس وقت تک اگر میں یہ کہوں کہ وہ کمپیٹنٹ آدمی ہیں نظر آ رہے ہیں، اور وہ بردباری سے یعنی کہ بڑی ہی اپنی انٹیلیجنٹ ایک رائے سے اپنے پارٹی کو لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ پارٹی بن جاتے ہیں اور اسی طرح ہی عملہ آور ہو جاتے ہیں اداروں پہ اور بالخصوص ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ اور عدلیہ پہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ، تو شاید پھر گیم جو ہے ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ وہیں سے انہوں نے انصاف لینے جانا ہے۔ اور بیرسٹر گوہر علی خان صاحب پہلے بھی پرسوں بھی یہ کہہ چکے کہ مجھے 90% چانس ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف مل جائے گا۔ اور آج اسی ہی پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے جو لینگویج استعمال کی وہ بالکل ہی غیر مناسب تھی، ہمیں ان سے انصاف کی توقع نہیں، اور انہوں نے جو باتیں کی وہ یقینی طور پہ کسی بھی پارٹی کا اگر وہ انہوں نے پھر یہ الفاظ استعمال کیے، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ضرور کومنٹس میں مجھے میسج کیجیے گا، میں اس کا لنک شیئر کر دوں گا آپ کو، کہ یہ پارٹی کی طرف سے پالیسی بیان ہے۔ تو اگر وہ پارٹی کی طرف سے پالیسی بیان تھا تو پھر وہ جو چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے انہوں نے اسے انڈوز نہیں کیا، ایک صحافی کے سوال پہ بھی انہوں نے اسے انڈوز نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری تو امیدیں ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، تو ہم اسے کیسے کریٹیسائز کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہو گیا، اور اب 12 جنوری تک کا جو ٹائم ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے لیے راتوں کی نیندیں بھی حرام ہو جائیں گی، کیونکہ ان کے اپنے مسائل اتنے ہیں کہ آپ پورے پاکستان کی ایک جماعت ہے، اور اس جماعت میں بہت سارے یعنی کہ جو حلقے ہیں ان میں سے امیدواران کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، ان کی نمبر نہیں ہے ان کے پاس، اگر وہ سارا ڈیٹا نہیں اکٹھا ہوگا تو یہ کیس نہیں اچھا پٹ اپ کر سکیں گے۔ تو یہ جو 9 جنوری تک کا ٹائم ہے، جس میں میں نے پہلے گزارش کی کہ 4 دن ہی باقی ہیں، تو 4 دن میں کٹی کٹا نکل آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو معاملہ ہے تحریک انصاف کے بانی یعنی کہ عمران خان صاحب کا، تو انہوں نے جو ایک رویہ، جو ایک لینگویج، جو ایک ٹیمپرامنٹ کنٹینر کے اوپر بیٹھ کے آئی جی اسلام آباد کے حوالے سے رکھا، جج صاحبہ کے حوالے سے رکھا، اور پھر دوسرے لوگوں کے حوالے سے رکھا، وہ یقینی طور پہ اب بھی عدالت پہلے بھی عدالت کہا گیا تھا، جو جیل کے اندر انہوں نے رویہ رکھا ہے وہ بھی بڑا ہی سرپرائزنگ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو پہلے سائفر کیس کے حوالے سے اور پھر دوسرے کیسز کے حوالے سے، نیب کے کیسز کے حوالے سے، توشہ خانہ کے حوالے سے جب فرد جرم عمران خان صاحب پہ عائد ہوتی رہی ہے تو عمران خان صاحب اسے حد سے مسکراتے سنتے بھی رہے ہیں اور اسے اگنور بھی کرتے رہے ہیں۔ لیکن کل کی جب الیکشن کمیشن کی طرف سے فرد جرم عائد کی گئی اور وہ اس کیس میں کی گئی جس کیس میں عمران خان صاحب اور فواد چودھری صاحب نامزد تھے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر کی توہین کی ہے، اور اس میں انہیں باقاعدہ طور پہ جو ایک تھریٹ ہوتا ہے جسے آپ کہہ لیں کہ ایک انہوں نے وارننگ دی تھی یا ایک دھمکی دی تھی، ایکچولی دھمکی کا لفظ بہترین ہے، تو دھمکی جو دی تھی اس کے خلاف انہوں نے الیکشن کمیشن نے کارروائی کی، اور پھر کل کے دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی۔ تو جب فرد جرم عائد کرنے کے لیے 3 لوگ الیکشن کمیشن کے عمران خان صاحب کے پاس پہنچے، وہاں پہ دیگر لوگ بھی موجود تھے، تو جب انہوں نے فرد جرم پڑھ کے سنانی شروع کی تو عمران خان صاحب غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کے انہوں نے باقاعدہ طور پہ
جو ذرائع کا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فنگر اٹھا کے انہیں کہا کہ میں آپ سب لوگوں کو جانتا ہوں، میں آپ سب لوگوں کی شکلیں پہچانتا ہوں، مجھے آپ سب لوگوں کے ناموں کا پتہ ہے، اور میں آپ جیسے ہی حکومت میں آؤں گا میں آپ لوگوں کو باقاعدہ طور پہ آرٹیکل 6 آپ پہ لگاؤں گا، سنگین غداری کے مقدمات آپ پہ بنیں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں کے آپ اشاروں پہ کام کر رہے ہیں میں کل کو وہ بھی آپ کو بچانے نہیں آئیں گے۔ تو یہ وہ ایک جو ایک ہوتا ہے نا، مطلب نارملی اگر دیکھا جائے تو جیل میں جا کے یا حوالات میں جا کے جب لوگوں کو یا کسی قیدیوں کو یا کسی ملزموں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا تھوڑا سا مائنڈ ریوائز کر لیں یا کچھ دیکھ لیں، سوچ سمجھ لیں، اس کے لیے ہر ایک پاکستان میں ایک جو ٹیکنیکل ٹرم یوز ہوتی رہی ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، تو وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے، مطلب اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنے لوگوں کا ہوا ہوگا یا کتنے لوگ اس سافٹ ویئر اپڈیٹ کے بعد اپنے بیان چینج کر لیتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے پہلے جو کیسز جن پہ فرد جرم عائد ہوئی اس پہ انہوں نے اتنا سخت رویہ یا رد عمل نہیں دیا جتنا سخت رد عمل کل کے روز الیکشن کمیشن کے 3 رکنی وفد نے جب فرد جرم پڑھ کے سنانی شروع کی تو اس پہ تھا۔ اور اب ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے جو عمران خان صاحب نے ایک مضمون شائع کیا ہے لندن کے اخبار دی گارڈین میں، اور اس اخبار میں جو انہوں نے مضمون میں انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں یا جو الزامات لگائے ہیں وہ بہت ہی زیادہ گمگیر ہیں، اور ان پہ ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیو پہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو جو فیض آباد دھرنے کیس کے حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، جو کمیشن بنا ہے آئی گیس کے 3 رکنی کمیشن ہے، وہ اس کمیشن میں نون لیگ کی ایک جو ہے وہ سائڈ بالکل ہی ڈیفرنٹ رائے دے رہی ہے، جبکہ نون لیگ کی طرف سے بنائے گئے وزیر اعظم شاہد حق خان عباسی بالکل دوسری رائے رکھ رہے ہیں۔ تو ان دونوں خبروں پہ انشاءاللہ ہم اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ ابھی تک کے لیے احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔